आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके मुंह से आपने ये अल्फाज सुने होंगे, जिनको ये बातें आपने कहती हुई सुनी होंगी या देखी होंगी कि हम वजीफ़े पढ़ पढ़ कर थक गए हैं, हम मुख्तलिफ वज़ाइफ कर कर के थक चुके हैं, हम मुख्तलिफ रूहानी ख़ास अमाल और ख़ास अमल करके थक चुके हैं। अब तो हम मायूसी की तरफ जा रहे हैं। आखिर हम वजीफ़े पढ़ते हैं तो हमारा काम क्यों नहीं बन रहा? हमें हमारे वजीफ़ों से फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा? हम जब कोई ज़कात के अमल करते हैं तो हमें कामयाबी नहीं मिलती। हम जब किसी ख़ास नश की ज़कात को अदा कर रहे हैं तो हमें उस तरह से कामयाबी नहीं मिल रही जैसे मिलनी चाहिए, जैसे लोगों को मिलती है। हम जब किसी ख़ास मकसद के लिए कोई भी रूहानी अमल शुरू करते हैं तो उसमें हमें कामयाबी नहीं मिलती। जो ये कहते हैं कि जब हम कोई अमल करते हैं तो मज़ीद और तकलीफ़ात बढ़ना शुरू हो जाती हैं, मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आखिर ये सब कुछ हमारे साथ क्या हो रहा है? और आखिर कौन है वो जो हमें बताए, हमें सीधा रास्ता दिखाए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? मेरे भाई, मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, गुज़िश्ता 25 सालों से मैं ऐसे लोगों से मिलता हुआ चला आ रहा हूँ, ऐसे मसाइल को सुनता हुआ चला आ रहा हूँ और इनके पीछे क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, बहुत एक्सपीरियंस है मुझे इस हवाले से भी। मैं अलल ऐलान अपने इन मौज़ूआत पर वीडियोस को शुरू करने से पहले आप लोगों के सामने एक एतराफ़ करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं अब जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ और मज़ीद वीडियोस भी मेरी आएंगी और इन मसाइल का भी मैं हल बताऊँगा। मैं ये जानता हूँ कि ये मसला बहुत सेंसिटिव है। अगर आप भी इस तरह के मसाइल में मुब्तला हैं या आपके करीब करीब में कोई शख्स है जिससे आप मोहब्बत करते हैं, वो इस तरह के मसाइल में मुब्तला हो रहा है या उसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है या वो नफ्सियाती मरीज़ बनता जा रहा है या वो असाबी प्रॉब्लम का शिकार हो रहा है या उसे शैतान जिन्नात तंग कर रहे हैं जब से उसने कोई रूहानी ख़ास अमल किया है उसके बाद से, तो इन सारे मसलों का हल क्या है मैं वो भी बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। और आइंदा आने वाली वीडियोस में जो कि इसी मौज़ूआत पर होंगी, उससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और सलूशन मिलेगा आपको। मगर उससे पहले मैं चंद बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात जो मैं करना चाहता हूँ ये है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी साहिब इल्म हजरात हैं, साहिब निस्बत हजरात हैं, जितने भी साहिब रियाज़त हैं और जितने भी अहले इल्म हैं, उन सब में अगर कोई कम इल्म इंसान होगा तो वो मैं खुद हूँ। सब मुझसे अच्छे हैं। कौन? जो सच्चाई की बुनियाद पर लोगों को तालीमात दे रहे हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ, सबसे मोहब्बत करता हूँ। क्योंकि मैंने रूहानियत का एक राज पाया है। एक फैज़ तो वो होता है जो आपको आपके बुज़ुर्गों से पहुँच रहा होता है, यानी आपके मुर्शिद से, आपके सिलसिले से। और एक फैज़ वो होता है जो आपको बेशुमार जगहों से पहुँच रहा होता है। वो कैसे पहुँचता है? वो अदब और मोहब्बत के नतीजे में पहुँचता है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुझ पर करम है, ख़ास करम है कि अल्लाह ने मेरी सोच को, मेरे जहन को और मेरी तबीयत को ऐसा बना दिया है कि मैं दूसरों की बुराई करूं, दूसरों को कमतर कहूं, दूसरों को कम इल्म कहूं और ख़ुद को अहले इल्म बताऊं। क्यों? आप लोगों को मुतासिर करने के लिए, अपनी मार्केटिंग करने के लिए या अपने दुनियावी मकसद को पाने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हमेशा हमेशा महफूज फरमाए, आमीन। दूसरी बात कि अब आप लोगों ने बिल्कुल होश के साथ, होश और आवाज़ के साथ और खुले दिलो दिमाग के साथ मेरी गुफ्तगू को सुनना होगा। मेरे इस सेशन की भी जो रिकॉर्ड हो रहा है और आइंदा आने वाली सेशंस की भी, ताकि आप समझ पाएँ, ताकि अगर आप रिज्जत की वजह से बर्बाद हो रहे हैं तो इस बर्बादी से आप बाहर आ पाएँ, आपकी फैमिली बाहर आ पाए, आप एक खुशहाल ज़िंदगी, एक कामयाब ज़िंदगी, एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार पाएँ। मैंने जब भी इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू की है मुझे बहुत मुश्किल पेश आई है।
کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس دنیا کے اندر جو نہیں چاہتے کہ آپ کو سچ بتایا جائے. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شاید ان کے کچھ کام خراب ہو جاتے ہوں. ان کے کون سے کام خراب ہو جاتے ہوں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا. جن لوگوں نے نقصانات اٹھا لیے ہیں وہ میری باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے بہت اچھی طرح سے، کیونکہ اب وہ بھی تجربے کار ہو چکے ہوں گے. رجت کے ٹاپک پر میں نے جب بھی گفتگو کی ہے اور جب بھی میں نے لوگوں کو نصیحتیں کی ہیں تو کچھ لوگوں کو ناگوار گزری ہیں. کچھ لوگوں نے نقصان اٹھانے کے بعد پھر پلٹ کے میری طرف آئیں اور کہا کہ آپ صحیح سمجھاتے تھے، ہم یہ غلطی کر کے اب پھنس چکے ہیں. رجت کے ٹاپک پر جب بھی میں نے گفتگو کی ہے، جب گفتگو کی ہے نجی محفلوں میں کہیں بیٹھ کر، تو بعض دفعہ زندگی میں ایسے مقام بھی آئے کہ بہت سارے میرے اپنے مجھ سے ناراض ہو گئے. کیوں ناراض ہو گئے؟ آئندہ آنے والے ایپیسوڈ میں، میری ویڈیوز میں، میرے ریکارڈ سیشنز میں آپ سمجھ پائیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. میرے بھائی، میری بہنوں اور میرے دوستوں، رجت ایک انتہائی خطرناک مرض کی طرح ہو جاتا ہے بعض انسانوں کے لیے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جادو کا علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور رجت کے بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹائم لگ جاتا ہے اس میں. کیوں؟ کیونکہ رجت بھی کئی اقسام کی ہوتی ہیں اور کئی وجوہات کی وجہ سے رجتیں ہوتی ہیں. کئی وجوہات کی وجہ سے رجت ہوتی ہے انسان کو، جو اسے برباد کر دیتی ہے. رجت ایک خاموش زہر ہے. رجت ایک سلو پوائزن ہے جو بعض مرتبہ آہستہ آہستہ برباد کرتا ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یکدم اس کے اثرات رونما ہو جاتے ہیں. ہر شخص کے لیے مختلف ہوتے ہیں معاملات. جب انسان کو رجت ہو جاتی ہے تو اسے کوئی بھی اپنے وظیفے میں کامیابی نہیں مل پاتی ہے. اگر وہ کسی عمل کی زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہتا ہے تو اس میں کامیابی نہیں ملتی ہے. کوئی خاص روحانی عمل کرنا چاہتا ہے تو اس میں کامیابی نہیں ملتی ہے. کسی مقصد کے لیے کوئی خاص وظیفہ پڑتا ہے کسی مقصد کے لیے، تو اس میں اس کو کامیابی نہیں ملتی ہے. اس کے ہر کام میں رکاوٹیں ہونے لگتی ہیں. اور جب یہ رجت کے اثرات آپ کی فیملی پر پڑتے ہیں تو کئی میں نے ایسے گھرانوں کو دیکھا ہے کہ میاں بیوی میں اختلافات ہونے لگتے ہیں کسی بھی وجوہات کی وجہ سے. بچے نافرمان ہونے لگتے ہیں، کاروباری معاملات ڈسٹرب ہونے لگتے ہیں، بزنس ہوتا ہے تو وہ ڈاؤن ہونے لگتا ہے، جاب ہوتی ہے تو اس میں ترقی نہیں ہو پاتی ہے، یعنی رکاوٹیں ہوتی ہیں. انسان کے اعصاب متاثر ہونے لگتے ہیں، اس کی نگیٹو تھنکنگ بڑھنے لگتی ہے، وہ جسمانی طور پر مختلف امراض کا شکار ہونے لگتا ہے، اور طرح طرح کی تکلیفات اس کی جانب اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. پھر اس موقع پر اگر آپ کو کوئی صاحب علم نہ مل سکے، کوئی سچا آدمی نہ مل سکے، کوئی اللہ والا نہ مل سکے، یا کسی اللہ والے سے تربیت یافتہ کوئی انسان آپ کو نہ مل سکے جو ان تمام مسائل کو جانتا ہو، جس کا ایکسپیرینس بھی ہو، اور جب آپ نااہل لوگوں کے پاس یا ایسے لوگوں کے پاس جن کے اندر اہلیت نہیں ہے ان معاملات کو سمجھنے کی، جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ پر جادو ہو رہا ہے، کوئی آپ پر کہتا ہے کہ آپ کو جنات تنگ کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے آپ نظر بد کا شکار ہیں، آپ کبھی جادو کا علاج کرواؤ گے، کبھی جنات کا علاج کرواؤ گے، مسئلے آپ کے حل ہی نہیں ہوں گے، علاج آپ کا ہوگا ہی نہیں. آپ ایک کو چھوڑو گے دوسرے کے پاس جائیں گے، دوسرے کو چھوڑیں گے تیسرے کے پاس جائیں گے، پیسہ برباد ہوگا، وقت برباد ہوگا، دماغ خراب ہوگا. ایسی نوبت بھی بے شمار لوگوں کے پاس آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسے بے شمار مریضوں کا میں نے خود علاج کیا ہے جن کا تعلق پاکستان سے بھی ہے اور بیرون ملک سے بھی ہے. رجت ایک انتہائی خطرناک مرض ہے، اسے معمولی نہ سمجھیں. بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ رجت کیا ہے، بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ رجت کیوں ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ رجت کا شیاطین جنات سے کیا تعلق ہے. آخر جو لوگ رجت میں مبتلا ہوتے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کو شیاطین کیوں تنگ کرتے ہیں؟ تو ایسے ایسے طریقوں سے تنگ کرتے ہیں کہ اخلاقی طور پر میں ان چیزوں کو بیان بھی نہیں کر سکتا. رجت میں مبتلا بہت ساری ایسی خواتین میری بہنیں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا، مجھے شرم آتی ہے کہ شیاطین کیسے کیسے ان کو تنگ کرتے ہیں.
پھر بھی ڈھکے چھپے الفاظوں میں آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو میں سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا. ابھی تو میں صرف شروع ہوا ہوں، ابھی تو اسٹارٹ ہے یہ موضوع. کچھ لوگ یہ سوالات کرتے ہیں کہ رجت کی حقیقت کیا ہے. کچھ لوگ یہ سوالات کرتے ہیں کیا وظیفے پڑھنے سے بھی رجت ہو جاتی ہے. کچھ لوگ یہ سوالات کرتے ہیں کیا بغیر اجازت پڑھنے سے رجت ہو جاتی ہے. ہم کیوں کسی سے اجازت لے کر پڑھیں؟ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ کہوں گا نہیں نہیں اجازت سے پڑھنا ضروری ہے، میں ایسا ابھی نہیں کہنے والا. کیوں؟ کیونکہ بہت سارے عمل ایسے ہیں، بہت سارے وظائف ایسے ہیں جن کے لیے آپ کو کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہر مسلمان کو اجازت ہے، لیکن کچھ وظائف، کچھ روحانی عمل، کچھ چلے، کچھ وظیفے، کچھ زکوٰۃ ادا کرنے کے طریقے اور کچھ عمل بموکل ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے آپ کو تربیت پلس اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. کیا کہا میں نے؟ سمجھے میری بات کو آپ؟ پہلے لفظ میں نے تربیت کہا، پھر میں نے لفظ اجازت کہا. اب اس کی گہرائی کو صاحب علم ہی سمجھ سکتے ہیں. بہت گہری بات کر دی میں نے، مگر عام لوگ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہمیں اجازت لینے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کے پاس شاید پوری انفارمیشنز نہیں ہیں. وہ روحانیت کو نہیں جانتے، وہ طریقت کو نہیں جانتے، وہ راہ عملیات کو نہیں جانتے، ورنہ یہ سوال نہ کرتے. اگر اتنا علم ہوتا تو یہ سوال نہ کرتے. سوال ادھورا ہے تو جواب بھی ادھورا ہی ملے گا. اسے پورا کرنے کی میں کوشش کروں گا، جس کا ایک حصہ میں نے بیان کیا ہے. ایک مثال دی ہے آپ کو کہ وہ اپنی جگہ پہ صحیح کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر عمل کو پڑھنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز کو پڑھنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اجازت کی ضرورت کن چیزوں کے لیے پڑتی ہے اس کا بیان بھی آگے جا کے ہوگا. دوسری بات، ہر سوال کرنے والا انسان جو ہوتا ہے اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. اس لیے جب کوئی سوال کرے تو اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس کی بات کو توجہ سے سننا چاہیے. ہر انسان کے اپنے کانسیپٹس ہیں، ہر انسان کا اپنا علم ہے، ہر انسان اپنے ایک زاویے سے سوال کرتا ہے. سب کا احترام کرنا چاہیے. کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ رجت کا ہمارے کاروباری معاملات سے کیا تعلق؟ رجت کا ہماری شادی نہ ہونے سے کیا تعلق؟ رجت کا ہماری روحانی ترقی سے کیا تعلق؟ رجت کا ہماری بیماریوں سے کیا تعلق؟ اور سب سے اہم ترین سوال کہ رجت کا علاج کیا ہے؟ کیسے ہوگا؟ کس طرح سے ہوگا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ کیا اس کا علاج ایک دن میں ہو جائے گا؟ ایک گھنٹے میں ہو جائے گا؟ ایک مہینے میں ہو جائے گا؟ کیسے ہوگا؟ کتنے دنوں میں ہوگا؟ کیسے نکلیں گے ہم ان مسائل سے؟ کب آئے گا وہ دن کہ جب ہم کوئی بھی وظیفہ پڑھیں گے اور ہمیں ہمارے مقصد میں کامیابی مل جائے گی، جلد ہمیں روحانی ترقی مل جائے گی؟ ایسے سوالات بھی لوگ کرتے ہیں، اور ایسے سوالات مجھ سے بھی کیے گئے ہیں ماضی میں. میرے بھائی، میری بہنوں اور میرے دوستوں، رجت کا شیاطین جنات سے بہت گہرا تعلق ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا. میری یہ بات کوئی صاحب علم ہی سمجھ سکتا ہے، کوئی صاحب نظر ہی سمجھ سکتا ہے، کوئی صاحب ریاضت ہی سمجھ سکتا ہے، کوئی صاحب طریقت ہی سمجھ سکتا ہے جو بات میں کر رہا ہوں. یہ شیاطین جب آپ کے زندگی میں آ جاتے ہیں تو بعض شیاطین جنات ایسے ہوتے ہیں جو خود جادوگر ہوتے ہیں. بعض شیاطین جنات خود جادوگر ہوتے ہیں. پھر یہ مختلف اقسام کے جادو کرتے ہیں اور انسان بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ جادو کا سفر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نسل در نسل چلتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. انشاءاللہ تعالی مختلف موضوعات پر تو میری ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں. اب ہم کچھ خاص موضوعات پر ان لوگوں کے مسائلوں کو لیں گے جو کہ ورد و وظائف کرتے ہیں، روحانی عمل کرتے ہیں، روحانی چلہ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تعویذات کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یا کوئی بھی روحانی کام کرتے ہیں، یا خود روحانی عاملین میں سے ہیں اور وہ ایسی سچویشن میں آ چکے ہیں اور اب وہ باہر آنا چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، تنگ آ گئے ہیں. کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں کو حقیقی طور پر عزت ہو جاتی ہے وہی اس دکھ کو، اس تکلیف کو سمجھ پاتے ہیں، وہی جان پاتے ہیں کہ ان کی زندگی کس قدر اذیت ناک ہو چکی ہے، کس طرح کے درد اور تکلیفات سے وہ گزر رہے ہیں.
کیسے ایک دن بھی گزارنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور کیسے ان کی زندگیاں تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر ہر سانس کے ساتھ ان کے اندر سے یہ آوازیں آتی ہیں کہ کوئی انسان ایسا ہے جو ہمیں اس درد سے نکال سکے، کوئی انسان ایسا ہے جو ہماری رہبری کر سکے ظاہری طور پر کہ ہم اس مشکل سے نکلنے کا ہمیں کوئی حل مل سکے، کوئی ہے جو ہمارا علاج کر سکے، کوئی ہے جو ہمارے اس دکھ کو سمجھ سکے، ہمارے اصل مرض کو سمجھ سکے، تاکہ ہم بھی پرسکون نیند سو سکیں، ہم بھی خوشحال زندگی گزار سکیں، صحت مند زندگی گزار سکیں، اور ہم بھی اپنے مقاصد میں کامیابی کو حاصل کر سکیں، اور ہماری زندگی پرسکون ہو کر گزر سکے، ہم بھی ہیپینیس کے ساتھ اپنی لائف کو گزار سکیں۔ کاش ہم اس مرض میں مبتلا نہ ہوتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔